نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं मसलुल लजीना, मिसाल उन लोगों की, हम मिलू जो उठवाए गए, क्या उठवाए गए, अत-तौराता, तौरात, ठीक है, उन लोगों की मिसाल जिन्हें हाँ तौरात उठवाए गए यानी जो हामिले तौरात बनाए गए, जिन्होंने तौरात को उठाया, ठीक है। सुम्मा फिर, लम यहमिलूहा फिर नहीं वो उठाए उसको। हम्म, यानी यहाँ पे अल्लाह ताला उन लोगों की मिसाल बयान कर रहे हैं जिनको तौरात के हामिल बनाया गया था। हामिल तौरात यानी जिनको तौरात दी गई थी कि कौन मुराद है यहाँ पर, यहूद, ठीक है। तो जिनको तौरात के हामिल बनाया गया था तो उन्होंने उसको नहीं उठाया। किताब को कैसे उठाते हैं? हम्म? हामिले किताब कैसे होते हैं? यानी हामिले किताब यानी क्या? हामिले किताब यानी उसको अपने दिल पर उतारना, उसको पढ़ना, समझना, उसके मुताबिक अमल करना, राइट। तो जिन लोगों को तौरात दी गई थी उन्होंने उसको नहीं उठाया, मतलब क्या है इसका? उस पर अमल नहीं किया, उसका हक अदा नहीं किया, राइट। देखिए हमला जो है ना, हा मीम लाम से है, ठीक है। हमला किसको कहते हैं? हम्म? देखिए हम उर्दू में कहते हैं हम्माल। हम्माल क्या होता है? बोझ उठाकर, कुली जिसको कहते हैं, कुली या कुली, राइट। क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह बोझ उठाकर ले जाता है, बोरी उठाकर ले जाता है, राइट। देखिए एक बोझ होता है इसरन, है ना, सूरह बकरा की जो लास्ट की आयत है ना, इसरन कमा हमलतहु, राइट। अल्लाह हम पर वो बोझ ना डाल जो हम ना उठा सकें। इसरन जो होता है ना, हमजा स्वाद रा, ठीक है। तो इसर जो होता है ना, वो ऐसा बोझ होता है जिसको आप उठा नहीं सकते। यानी आप कोई बोझ उठा रहे हैं और आप बैठ गए, यानी वो बोझ जो आपको बिठा दे वो होता है इसरन, ठीक है। हमल जो होता है ना, हमल वो बोझ होता है जो आपकी ताकत में होता है, जिसको उठाकर आप लेकर चल सकते हैं, ये होता है हमल। हामिला औरत देखिए हमल उठाती है, चल सकती है ना, वो उसमें ताकत होती है तभी तो वो कैरी करती है, राइट। तो हमल कौन सा बोझ होता है? जिसको आप उठा सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत होती है, राइट। इसरन वो बोझ होता है जिसको आप उठा नहीं सकते, राइट, जो बोझ आपको बिठा दे, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तुमको हामिल तौरात बनाया गया था, तुमको तौरात के हामिल बनाया गया था, यानी तुम उसको उठा सकते थे, तुम उसको पहुंचा सकते थे दूसरे लोगों को सही सलामत, ये तुम्हारा फर्ज था, तुमको उसको आम करना चाहिए था, राइट। लेकिन तुमने क्या किया? लम यहमिलूहा, तुमने नहीं उठाया उसको, तुमने उसका हक ही अदा नहीं किया। तो ऐसे लोगों की मिसाल क्या है फिर? ऐसे लोगों की मिसाल है कमसलिल हिमारी, मानिंद मिसाल गधे की, ठीक है। गधे की मानिंद है, गधे की मिसाल के जैसे हैं। यहमिलु जो उठाता है, असफारा क्या उठाता है? बोझ। अब देखिए यहाँ भी असफारा को बोझ कहा गया, ठीक है। लेकिन सिफ्र जो होता है ना, ये बोझ के लिए नहीं आता है। असफारा या सिफ्र कहते हैं सीन फारा, बड़ी किताब को, ठीक है, या बड़े बोझ को। अब देखिए जैसे बुक्स होती है ना, तो अब जैसे हमारे पास कुरान के भी वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स यानी उसके जिल्द हैं, राइट। जिल्द एक, जिल्द दो, वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू, ये जो होते हैं बड़ी बड़ी किताबें, उसको कहते हैं सिफ्र, ठीक है। तो तौरात की जिसमें तफासिर थी ना, तशरीहात, बयानात, अहकामात, तो उसको कहते हैं असफारा, बड़ी बड़ी किताबें,
مطلب، ٹھیک ہے۔ صفر کے معنی ویسے تو ہوتے ہیں روشن ہونا۔ کہاں پہ پڑھتے ہیں ہم صفر؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، مسفرہ کیا ہے؟ روشن ہونا، ہے نا؟ اس دن کچھ چہرے کیسے ہوں گے؟ مسفرہ ہوں گے، روشن ہوں گے، رائٹ؟ تو صفر کہتے ہیں ایسی کتاب جو حقائق کو بے نقاب کرے، جو حقائق کو واضح کرے، جیسے تفسیر ہوتی ہے نا، right؟ اور دیکھیے صفر میں سفر بھی ہے، سین فارا سفر کو بھی کہتے ہیں۔ سفر کیا ہوتا ہے؟ ٹریول کرنا، ہاں؟ تو جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ہماری فنگر جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ سفر کرتی ہے نا، ہاں؟ ایک ٹیکسٹ سے دوسرے ٹیکسٹ تک، ایسا انگلی کو ہم کیا کرتے ہیں؟ جرنی کراتے ہیں، ہم سفر کراتے ہیں نا، right؟ تو صفر یعنی لانگ جرنی، اوکے، لمبا سفر یہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہم بکس پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ سفر کرتے ہیں، یعنی ہم ٹریول کرتے ہیں ایک پیج سے دوسرے پیج، پھر آخر تک کرتے رہتے ہیں۔ خیر، تو صفر یعنی بڑی کتاب کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے والیومس، یا کیا کہیں گے، سفر کرنا، ٹھیک ہے۔ اور روشن کرنے بھی اس کے معنی آتے ہیں، جیسے یومئذ مسفرہ، اسی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب مثال کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو حامل تورات بنائے گئے انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، تو ان کی مثال ایسے ہے گدھے کی مثال کی جیسے، جو کیا کرتا ہے؟ یحمل اسفارا، جو بڑی بڑی کتابیں اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گدھے کی طرح ہے جس نے کیا کیا؟ بوجھ کو اٹھایا۔ تو انہوں نے بھی اپنے اوپر بڑی بڑی کتابیں لاد رکھی تھی، بڑی بڑی تفسیریں لکھی تھی، بہت علم میں انہوں نے مہارت حاصل کی تھی، لیکن کچھ بھی عمل کر کے نہ دیا۔ اب آپ دیکھیے گدھے کے اوپر اگر کوئی چیز لدی ہوئی ہو تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ بوجھ ہی ہے نا۔ خواہ اگر کوئی اس پر سونا بھی لاد دے تو وہ گدھے کے لیے کیا ہے؟ مطلب اگر گدھا ایک جگہ سے سونا لاد کر دوسری جگہ لے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور واپسی میں وہاں سے لوہا لا رہا ہے، یا کوئلہ لا رہا ہے، یا نمک لا رہا ہے، تو اس کو کچھ فرق پڑا؟ نہیں، اس کے لیے تو سبھی برابر ہیں، رائٹ؟ تو جو لوگ قرآن کو نہ سمجھے ان کے لیے یہ کیا ہے پھر؟ بوجھ ہے، بس لادے چلے جا رہے ہیں، لادے چلے جا رہے ہیں، right؟ علم میں مہارت حاصل کر رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، یہ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے، تو یہ دراصل کیا ہے؟ ایک بوجھ ہے، اسفارا۔ بئسا، کیا ہی برا ہے، بہت بری بات ہے، مثل القوم الذین، مثال اس قوم کی جن لوگوں نے کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، یعنی بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اب یہاں پہ آیات کو جھٹلانا مطلب کیا ہے؟ یعنی عمل نہ کرنا، جس مقصد کے لیے کتاب کو بھیجا گیا ہے اس کو پورا نہ کرنا، اس کا حق نہ دینا، یہ ہے کذبوا بآیات اللہ۔ اور خاص طور پر وہ آیات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق تھی، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، صاف لکھا ہوا تھا، کس کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ سب کچھ پڑھ پڑھا کے تم نے کیا کیا؟ گنوا دیا، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ right؟ ایسے علم کا کیا فائدہ جس پر تم نے عمل ہی نہ کیا، جب تم نے رسول کو قبول ہی نہیں کیا اور اس کے مخالف کی، اس کے اگینسٹ کے، تو کذبوا بآیات اللہ، جھٹلایا اللہ کی آیات کو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کس کو؟ ظالم قوم کو۔ دیکھیے ایک طرف صحابہ رضی اللہ عنہم کا کردار ہے، ٹھیک ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم ہے، یہودی بھی ہے وہاں پر، منافقین بھی ہے۔ اب دیکھیے قرآن اتر رہا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنا تزکیہ کر رہے ہیں، right؟ جنہوں نے عمل کر کے دکھایا، اور دوسری طرف یہ قوم،
تو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کا طرز عمل اختیار نہ کرو. ٹھیک ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ایسے نہ بنو تم، علم برائے علم. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ علم عطا فرمائے جو نفع بخش ہو. رائٹ؟ ایسے علم کا کیا فائدہ جو انسان کو اللہ ہی سے نہ جوڑے. تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ تورات کے حامل ان کو بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. دیکھیے، تورات جو ہے نا وہ ہیبرو لینگویج میں نازل ہوئی. ہیبرو یعنی کیا؟ عبرانی لینگویج میں نازل ہوئی، اور ابھی تک بھی وہ اسی لینگویج میں لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، عبرانی میں ہی لکھی جاتی ہے. اور میں آپ کو اس سے پہلے بھی اس کے پکچرز بتائی ہوں تورات کیسی دکھتی ہے. ٹھیک ہے، تورات دیکھیے اس طرح سے دکھتی ہے، بہت ہیوی ہوتی ہے. یہ سکرولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سکرولز یعنی یہ ایسے ان کو ایک رول پہ اس کو لپیٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جس پر لکھا جاتا ہے نا یہ بہت قیمتی چمڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس پر اس کو لکھا جاتا ہے. لمبے کپڑے ہوتے ہیں چمڑے کے، رائٹ، اور اس پر یہ لکھا جاتا ہے. اور اگر آپ کو کوئی پہلے چیپٹر پہ جانا ہو تو یہ پورے اسکرول کو اوپن کیا جاتا ہے. اور دیکھیے اس کو نا ہاتھ بھی نہیں لگاتے وہ، ایک اس کا باضابطہ ایک کچھ پین کے جیسا ہوتا ہے، وہ اسی سے ٹچ کرتے ہیں. اور یہ بھی بات ہے کہ اس کو عام لوگ ایکسس نہیں کر سکتے. اس کو صرف جو علماء ہوتے ہیں، اسکالرز جو ہوتے ہیں ان کے، وہی لوگ، ان کا کوئی ایک دن ہوتا ہے اس دن اس کو اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یا جب بھی ان کو ایکسس کرنا ہے. تو عام لوگوں کے یہ ایکسس میں نہیں ہوتا، یعنی عام لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو تورات ہے نا یہ بہت مہنگی ہوتی ہے. اس کا جو اسکرول ہوتا ہے تقریباً $50,000 کا ہوتا ہے. اگر پرانی لیں گے سیکنڈ ہینڈ تو $25,000 کا. دیکھیے کون اس کو افورڈ کرے گا. قرآن دیکھیے فری بھی مل جاتی ہے، ہر جگہ ایکسیس ہے، ہر لینگویج میں آپ کو مل جائے گی، ہر تفسیر میں آپ کو مل جائے گی. رائٹ، چھپا ہوا بھی ایک دم سمپل ہوتا ہے. رائٹ، ترجمے بھی سمپل ہے، سمجھ میں آنے والے. رائٹ، PDF ہے، ایپس ہیں، ویب سائٹس ہیں، ہر جگہ، گھروں میں ہے، مساجد میں ہے، مدارس میں ہے، ہر جگہ آپ کو مل جاتی ہے، ایزیلی اویلیبل. رائٹ، عام پرنٹ کریں گے تو $100 میں بھی مل جائے گی. تو کوئی عام انسان بھی قرآن کو ایکسیس کر سکتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، تحفہ دے سکتا ہے. لیکن تورات بہت مہنگی ہوتی ہے، عام انسان اس کو نہیں خرید سکتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا. Right؟ جیسا اس کا حق ہونا چاہیے تھا اس کو انہوں نے اٹھایا نہیں، بلکہ یہ کیا تھا ان کو، یہ گدھے کی مانند بوجھ تھا. Right؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم کو اہل کتاب کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ یہود کی مثال یہاں پر کیوں بیان کی؟ اب یہ ہمارے لیے ہے نا، کیونکہ ہم ان کا طرز عمل اختیار نہ کریں، ہم اپنے طرز عمل پر غور کریں. اس میں ہمارے لیے سبق ہے. دیکھیے عام طور پر نا لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن نے فلاں پر تنقید کی ہے، فلاں پر تنقید کی ہے، فلاں کو کریٹیسائز کیا ہے، یہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو بلا وجہ کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ مختلف لوگوں کی غلطیاں ذکر کیے جائیں، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ غلطیاں موجود ہیں، تو وہ اس کی اصلاح کر لیں.
دوسرے اس سے نصیحت پکڑ لیں اور وہ ایسا نہ کریں. دیکھیے آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہود بھی نہیں کہا ہے نا. یہاں پہ کیا کیا کہا ہے؟ مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کے حامل بنایا گیا تھا. Right؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم ویسے نہ بنیں. رائٹ؟ ہم اپنی اصلاح کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں. تو ہم کو بتایا جا رہا ہے، قرآن ہماری کتاب ہے نا. ہم؟ اسی لیے تھوڑی بتایا جا رہا ہے کہ ہم صرف دوسروں کو برا بھلا کہیں. نہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آسمانی کتابوں کو ماننے والی کوئی بھی قوم اپنی کتاب کا حق ادا نہیں کرتی تو اس کی یہی مثال ہے. تو آپ دیکھیے آج مسلمان بھی کیا کر رہے ہیں؟ صرف قرآن کو رٹ رہے ہیں. ٹھیک؟ ان کے کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ اندر کیا لکھا ہوا ہے. عمل تو دور کی بات، اندر کیا ہے اس کو بھی نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. جب اندر کیا ہے لکھا ہوا وہ نہیں پتا ہے تو پھر عمل کیسے چینج ہوگا؟ ٹھیک ہے. جب عمل چینج نہیں ہوگا تو پھر کیا ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ کمثل الحمار، کیا اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے پھر؟ ثم لم يحملوها، جنہوں نے اٹھایا نہیں اس کو جیسا اس کا حق تھا اس کو انہوں نے اٹھایا نہیں. اچھا یہاں پر نا گدھے کی کیوں مثال دی گئی؟ بیل کی مثال کیوں نہیں دی گئی یا کوئی اور جانور کی مثال کیوں نہیں دی گئی؟ گدھے کی مثال کیوں دی گئی؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ گدھا جو ہے نا یہ بار برداری کے کام آتا ہے، یعنی لوڈ کیرنگ کے کام آتا ہے، بوجھ اٹھانے کے لیے یہ کام آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی سمجھ بھی کم ہوتی ہے. تو جب کوئی پڑھ لکھ کر بھی ان پڑھ رہ جائے، کتاب ساری پڑھ لے اور پھر بھی اس کو پتا نہ ہو کہ کتاب میں کیا ہے، تو اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل الحماری، وہ گدھے کی مثال کے مانند ہے. آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اپنی کتنی عقل ہم استعمال کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنا ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں ذرا مجھے سمجھا دو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. کتنی کوشش کرتے ہیں. پڑھ لیے ہیں، حفظ بھی کر لیے ہیں، لیکن عمل کچھ نہیں. تو عمل کے بغیر کتاب پڑھنے والوں کی مثال کیا بیان کی گئی؟ گدھوں کی مثال کے جیسے. ایک روایت میں آتا ہے حسن کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے کا سب سے حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے، عمل میں نظر آئے. ابن القیم کہتے ہیں اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے تھے، اگرچہ قرآن ان کو زبانی یاد نہ بھی ہو تو بھی وہ اہل القرآن میں سے تھے. قرآن یاد بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا کرتے تھے؟ اس پر عمل کرنے والے اہل القرآن تھے، قرآن والے لوگ. لیکن جو شخص اسے زبانی یاد کر لے، نہ سمجھے نہ عمل کرے تو وہ اہل القرآن میں سے نہیں ہے. چاہے وہ قرآن کے ہر حروف کو، ہر ایک لفظ کو تجوید سے مخارج کے ساتھ درست پڑھے، جیسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھے، کچھ بھی کرے، لیکن عمل اگر اس کا صحیح نہیں ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اہل قرآن میں سے نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. تو حامل قرآن جو ہوتے ہیں نا، قرآن کو جو اٹھانے والے یعنی قرآن پر عمل کرنے والے، ان کے عمل میں تبدیلی آتی ہے، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے، وہ اصلاح کرتے ہیں اپنی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حامل قرآن کے شایان شان ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہیں. ٹھیک ہے. حامل قرآن جو ہوتے ہیں ان کی راتیں الگ ہوتی ہیں، ان کے دن الگ ہوتے ہیں. اس کے دن سے اس کو پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں گے.
اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اس کے خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر و فخر کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو حامل قرآن، ان کے عمل میں قرآن نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بئسا، کیا ہی بری ہے، مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، مثال اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ جھٹلانا مطلب اس پر عمل نہ کرنا، ہم؟ اس کو جیسا حق ہے اٹھانے کا ویسے نہ اٹھانا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو، ٹھیک ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظالم کون ہے؟ جو ظلم کرے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، یہ اس کی صحیح ڈیفینیشن آتی ہے۔ ظلم ہوتا ہے کسی کے حق میں کمی کرنا۔ تو یہاں پر ظالم کون ہے؟ جو کتاب کے حق میں کمی کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے کتاب بھیجی گئی ہے اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے، تو کون ہوئے پھر؟ ظالم، right؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل، کہہ دیجئے، کس سے خاص خطاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر تمام سننے والوں سے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین ہادو، اے لوگوں جو یہودی ہوئے۔ ہادو، ہادو کس سے ہے؟ ہود سے، ہا واو دال۔ ہود کے معنی ہوتے ہیں پشیمان ہونا، ٹھیک ہے۔ ہودن یا ہودن کے معنی کیا آتے ہیں؟ پشیمان ہونا، ٹھیک ہے، حق کی طرف پلٹنا، یہودی ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہود کو یہود کیوں کہا جاتا ہے؟ یہود کو یہود کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے اب تو نا بعض لوگ یہ لفظ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ شاید یہ گالی ہے۔ یہ گالی نہیں ہے، اس کے معنی آپ دیکھیے، اوریجن کیا ہے اس کا؟ ان کو یہود کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کسی کو یہودی کہنا، اس کو کنڈیم کرنا مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی مذمت کرنا نہیں ہے، یہ اس کی پہچان ہے، ایسوسیشن ہوتی ہے اس نام سے، right؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے دیکھیے ہم کو خطاب کرتے وقت کیا آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، رائٹ؟ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ قل یا ایھا الذین ہادو، اے لوگوں جو یہودی بن گئے۔ اب یہاں پر ان کو یہودی کیوں کہا گیا ہے؟ حق کی طرف پلٹنا اس کا معنی آتے ہیں، کس چیز سے وہ پلٹے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ بچڑے کی پوجا سے پلٹے تھے، ٹھیک ہے، وہ شرک میں تھے تو اس سے وہ پلٹے تھے، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے توبہ کی تھی تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ یا یہ کہ انہوں نے کہا تھا، جیسے قرآن میں آتا ہے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انا ہدنا الیکا، یعنی ہم نے تو تیری ہی طرف رجوع کیا، تیری ہی طرف ہم نے پلٹا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لفظ سے بھی نکلا ہے، ٹھیک ہے، ہدنا یعنی خود سے ہی، ہود، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، ٹھیک ہے، تو جو اس کی طرف نسبت رکھتے تھے وہ یہودی کہلائے، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو سب کا نام مسلمان ہی رکھا، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تم سب کا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم رکھا ہے، رائٹ؟ کب؟ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے، ان سے پہلے جو اس نے پہلی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے۔ ہوا سماکم میں بعض کا اشارہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ مسلمان کہتے تھے۔ لیکن مختلف نسبتوں سے جب لوگ پہچانے جاتے ہیں
تو ان میں بعض کیا کرتے ہیں، شخصیتوں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، یا پھر شہروں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، یا پھر ملکوں کی طرف. لیکن پسندیدہ چیز کیا ہے؟ کون سا نام ہے پسندیدہ؟ وہی نام جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے رکھا، ہوا سماکم المسلمین. انہوں نے اپنے آپ کو بھی کہا نا مسلم، اسلم تو. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ قل یا ایھا الذین ہادو، کہہ دیجئے یا ایھا الذین، اے لوگوں جو یہودی ہوئے ہیں، ان زعمتم، اگر تم زوم رکھتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو، انکم، کہ بے شک تم، اولیاء، تم اولیاء ہے، دوست ہو، للہ، اللہ کے لیے. اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ بے شک تم اللہ کے دوست ہو، جیسا کہ دیکھیے سورہ مائدہ میں بھی اسی طرح کا مضمون آتا ہے نا، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ. کیا کہا یہودیوں اور عیسائیوں نے؟ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، حب سے ہیں، اور ہم اس کے کیا ہے؟ پیارے ہیں. یہ کہا یہودی اور عیسائیوں نے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا آیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 ہے، اس میں احباؤہ ہے، پیارے ہیں، اور اس آیت میں کیا ہے؟ اولیاء. ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے سوائے، یعنی سب لوگوں کے سوائے تم اللہ کے دوست ہو، تم یہ سمجھتے ہو باقی تمام ادیان سے یا باقی تمام اقوام کے سوا یا ان کے علاوہ تم ہی اللہ کے دوست ہو، تم یہ سمجھتے ہو، تم یہ زوم کرتے ہو، تو کیا کرو؟ جواب آ رہا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو پھر تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. دیکھو تم کہتے ہو ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم چہیتے ہیں، رائٹ؟ تو تم یہاں پہ دنیا میں کیوں یہ اسٹرگل کر رہی ہے، بیماریاں، یہ پولوشن، یہ اتنے سارے فسادات، ہاں، اس کے لیے یہ چالے چلو، وہ کرو، یہ کرو، یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم چہیتے ہو، بس ٹکٹ تمہارا کنفرم ہے، نکلو یہاں سے، جاؤ. وَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تمنا کرو پھر موت کی، وہاں تو تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت ہی جنت ہے نا. تم پیارے ہو بول رہے نا، تو یہاں پہ کیوں اپنے آپ کو اذیت دے رہے، اتنی مشکلوں میں کیوں؟ سورہ بقرہ میں بھی دیکھیے ہم نے پڑھ چکے ہیں، ان سے کہو کہ اگر دار آخرت کی کامیابیاں اللہ کے ہاں دوسروں کے بالمقابل تمہارے ہی لیے مخصوص ہیں، آخرت کی جو کامیابیاں ہیں وہ خالصتاً صرف تمہارے لیے ہے، تو موت کی آرزو کرو. وَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ٹھیک ہے، آخرت تو بس تم جیسے مرے آخرت ہے، چلے جاؤ وہاں پہ. لیکن کیا کرتے ہیں؟ لیکن تمنا نہیں کرتے ہیں. عمل کیا ہے ان کا؟ وَلَيَتَمَنَّوْنَهُ، نہیں وہ تمنا کریں گے، ہو اس کی، کس کی؟ مرنے کی. وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، ابداً، کبھی بھی نہیں. وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. بلکہ کیا ہے اس کے مقابل؟ سورہ بقرہ میں آتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، اور تم ان کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے. زندگی تو سب سے زیادہ ان کو چاہیے، 1000 سال بھی دے دے تو اور دوسرے 1000 مانگیں گے. سب سے زیادہ یہ زندہ رہنے کے حریص ہیں. کیوں حریص ہے زندہ رہنے کے لیے؟ ہاں؟ کیوں اتنا زیادہ ان کو زندگی پسند ہے؟ کیوں حرص رکھتے ہیں؟ مرنا کیوں نہیں چاہتے؟ یہ مرنے کی تمنا کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو انہوں نے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے برے اعمال کمائے، اس کی وجہ سے یہ
मौत की कभी भी तमन्ना नहीं करेंगे, यानी अपने आमाल की वजह से। वो कौन से अमाल थे जिनको इन्होंने किया और फिर तौबा नहीं की, शर्मिंदा नहीं हुए? कौन से अमाल थे? देखिए, कुछ का तो कुरान में ज़िक्र आता है। जैसे ये अपनी ज़बानों से क्या कहते थे? लक़द समी अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू, वो कहते थे इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़नियाउ। नऊज़ुबिल्लाह, क्या कहते थे कि बेशक अल्लाह ताला फ़क़ीर है और हम अमीर हैं, हम रिच लोग हैं, गनी हैं। अब जो कौम अल्लाह के बारे में ऐसे अल्फाज अदा करे, क्या उनको नहीं पता होगा कि अल्लाह के पास जाके उनका क्या हाल होगा? हुँ? सनक्तुबु मा क़ालू, अनक़रीब हम लिख रहे हैं जो भी वो कह रहे हैं, सब कुछ हम लिख रहे हैं, राइट? और क्या किया था उन्होंने? हुँ? अल्लाह के बाद उन्होंने और क्या किया? व क़त्लहुम अंबियाअ, और उन्होंने कत्ल किया अंबिया को, ठीक है? उन्होंने अंबिया को भी नाहक कत्ल किया, बिगैरि हक़्क़िन। तो ये थे क्या? बिमा क़द्दमत अयदीहिम व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और हम कहेंगे कि क्या? ज़ूक़ू, चखो अज़ाबल हरीक़, जलने वाला अज़ाब, राइट? देखिए, सूरह आले इमरान में भी और एक आयत में आता है, ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाहा लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद। ये तुम्हारे अपने ही हाथों की करतूत है, तुम्हारे ये अमाल हैं, राइट? और सूरह मुम्तहिना में हमने क्या पढ़े थे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लव कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम क़द यईसु मिनल आखिरति कमा यईसल कुफ़्फ़ार। ये क्या हो गए? ये मायूस हो चुके हैं आखिरत से, राइट? इनको आखिरत की कामयाबियाँ, ये इससे मायूस हो चुके हैं। फिर मौत की तमन्ना क्यों करेंगे? आखिरत से मायूस है तो मौत की तमन्ना करेंगे? नहीं। देखिए, एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे, हुँ? और दूसरी तरफ क्या है? आखिरत से मायूस हो चुके हैं, हुँ? और तीसरी तरफ क्या है? ज़िंदगी की हरीस भी हैं। तो ये सब क्या है? मुख्तलिफ कैफ़ियत है ना, हुँ? बज़ाहिर लोगों के सामने तो क्या है? दिलेर हैं, लेकिन अंदर से क्या है? हुँ? देखिए, हम भी ना अपना-अपना जायज़ा लें कि मरने से हमको क्या चीज़ डराती है? हुँ? मौत से हमको क्या चीज़ डराती है? अमल, हुँ? हम देखिए, हमारी जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कैसी कॉन्ट्रडिक्शन के शिकार होते हैं। हम क्या समझते हैं, हुँ? कि हम बहुत नेक हैं, हम बहुत नेकी के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं, राइट? तो इंसान अपने आप को कितना भी धोखे में रखे, कुछ भी समझे अपने बारे में, लेकिन इंसान को अपनी असलियत पता होती है कि वो क्या कर रहा है, वो कहाँ खड़ा है, ये उसको पता होता है। तो अपना-अपना जायज़ा लेना है कि हमारे आमाल कैसे हैं? बिमा क़द्दमत अयदीहिम, क्या हमें मौत से डर लगता है? हुँ? देखिए, अगर हमारे आमाल सही हो ना, तो फिर हमें मौत से डर नहीं लगता। आमाल ही होते हैं ना, आमाल बुरे हैं तो फिर डर लगेगा, अल्लाह ताला को कैसे मुँह दिखाएँगे? क्या जवाब देंगे? इसके बरअक्स देखिए, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के अंदर मौत का खौफ नहीं था। वो एक सहाबी के बारे में आता है ना कि वो खजूरें खा रहे थे, वो खाते-खाते उठे, हुँ, और फिर ग़ज़वे बदर के दौरान ना, और उठ के जंग में शरीक हो गए और शहीद हो गए। वो कहते हैं ना कि अगर इस ये खजूरें खाने में वक़्त लग जाएगा, राइट? अगर मैं इतनी देर भी ज़िंदा रहूँ कि ये खजूरें खा लूँ, तो ये बहुत लंबी ज़िंदगी होगी। अरे! बाज़ सहाबा को तो खुशबू आती थी ना, जन्नत की खुशबू आती थी। जैसे अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि ग़ज़वे उहद में वो बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे, हुँ? और कहते जाते थे कि मुझे तो जन्नत की खुशबू आ रही है, जो उहद के पहाड़ के उस पार से आ रही है। फिर वो ज़ख्मी हुए और शहीद हो गए।
تو صحابہ کے اندر موت کا خوف نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو جس کے اعمال صحیح ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا۔ تو ان آیات سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ موت سے بھاگنے کے بجائے موت کی تیاری کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے موت سے تو کوئی فرار ہو ہی نہیں سکتا، رائٹ؟ موت سے کوئی فرار ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں فرار ہو سکتا، کیوں؟ آگے دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل کہہ دیجئے ان الموت الذی، بے شک موت، الذی وہ جو، تفرون منہ، تم بھاگتے ہو اس سے، فإنہ پس بے شک وہ، ملاقیکم، وہ ملاقات کرنے والی ہے تم سے۔ موت تو ایسی ہے جس سے تم بھاگ رہے ہو، لیکن وہ تو تم سے آ کے لقیہ، ملاقات کرنے والی ہے، right؟ تم جدھر منہ کرو گے وہ ادھر سے آئے گی۔ دیکھیے موت کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے نا، یہ بما قدمت ایدیہم ہے نا، اس کی اصلاح کر لے، جو آگے اعمال بھیج رہا ہے نا وہ درست کر لے، اپنے رویوں کا جائزہ لے لے۔ اب یہاں پر اگرچہ خطاب خاص خطاب بھی ہے، لیکن عام حکم بھی ہے، یعنی یہود کے علاوہ اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو نا، وہ تو تم کو ملاقات کرنے والی ہے۔ موت کے تعلق سے کیا آتا ہے احادیث میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذاتی، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، اکثر، کثرت کرو، ذکر۔ موت کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ انگلی پہ موت 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 30 بار پڑھنا، 33 بار پڑھنا، یہ ہے کیا؟ یا ہر نماز کے بعد موت کی تسبیح کرنا، موت موت موت، یہ ہوتا ہے موت کا ذکر؟ نہیں، موت کا ذکر یعنی آپ کو یہ یاد رہنا کہ ہم یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، ہم جانے والے ہیں، right؟ دوسروں کی موت کا حادثہ ہم جب سنتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، سڈن ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ہمارے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیے عام طور پہ نا اگر کبھی کوئی موت کا ذکر بھی کریں، عام روزمرہ زندگی میں کسی کے سامنے اگر ذکر بھی کرے تو کیا سمجھتے ہیں؟ پیسیمسٹک ہے، یہ دیکھو کیسی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو موت کی تیاری کرے۔ دیکھیں موت کا جو مرحلہ ہے نا، موت کا جو حادثہ ہے، دنیا میں جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں، جتنی بھی کوئی بری سی بری خبر آپ سنتے ہیں، جتنی بھی کوئی بدترین سے بدترین چیز آپ دیکھ لیتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ مشکل ترین، سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ موت کا ہے، جو کسی کی بھی زندگی میں پیش آنے والا ہے۔ لیکن ہم عموماً کیا کرتے ہیں؟ کسی کی بھی موت سے ہم سبق نہیں لیتے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں شکر ہے ہم چھوٹ گئے، ہم بچ گئے، ٹھیک ہے، ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ تو ملاقات کرنے والی ہے تم سے، ثم پھر تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے کس کی طرف؟ غیب اور حاضر کو جاننے والے کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ بتا دے گا تم سب کو، خبر دے دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم عمل کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ تم کو بتا دے گا تمہارے اعمال، کیا تم کرتوت کر کے آئے۔ تو موت کا جو ذکر ہے اس کو کثرت سے کرنا یعنی اس کی تیاری کرنا۔ دیکھیں اصل میں نا موت یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے، اور حسن خاتمہ جو ہے اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔
اور یہاں پہ جو یہ تفرون ہے نا، یہ فرار ہے، یہ ایسا نہیں کہ اپنے کوئی پاؤں سے بھاگ کے جا رہا ہے، ہاں؟ بلکہ یہ فرار جو ہے نا، یہ ذہنی فرار ہے، یعنی تیاری نہ کرنا، یہ مراد ہے اس سے۔ تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو یقینی چیز ہے نا، یقینی چیز اور غیر متوقع، کیا مطلب اس کا؟ ان ایکسپیکٹڈ، سڈن، کبھی بھی آنے والی چیز، وہ ہے موت۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، تو یہ فزیکلی بھاگنا نہیں ہے، ذہنی طور پر بھاگنا، یعنی تیاری نہ کرنا، اس پر دھیان نہ دینا، وہ عمل نہ کرنا جو کل کام آئے، یہ مراد ہے۔ تو وہ تو تم کو بے شک ملاقات کرنے والی، یقیناً تم کو ملنے والی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔